भाइयों बहनों, यू आर मोस्ट वेलकम इन यूट्यूब चैनल राज टीवी इंडिया। नौजवान गोसियाँ ईद मिलादुन्नबी जुलूस सोसाइटी बूंदी राजस्थान की जानिब से आज दिनांक 26 जुलाई 2026 को बूंदी शहर में नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका पर एक लिखित पेपर उर्दू मुकाबला 2026 रखा गया है, जिसमें तकरीबन 55 स्टूडेंट ने भाग लिया है, शिरकत की है। और 9 बजे से 11 बजे तक इसका टाइम था। तो प्रोग्राम के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के बारे में बाद में हम बात करेंगे, और रिज़ल्ट किस तरह से आएगा वो भी बाद में बात करेंगे। चूँकि वीडियो ये लंबा होने वाला है, इसलिए बराए मेहरबानी इसको पूरा देखें। और इसमें 15 सवाल थे, और उन 15 सवालों को हम यहाँ पढ़ भी रहे हैं और उन 15 सवालों के जवाब भी दे रहे हैं, ताकि आप लोगों को भी इस बात का, इन जवाबों का पता चले, और इन जवाबों से आप अपने बच्चों को और अपने घर वालों को भी बता सके, ताकि एक अच्छा सा माहौल बने। तो ज़्यादा देर नहीं करके मैं सबसे पहले सवाल नंबर 1, 2, 3 बोलूँगा और उनके जवाबात भी हाथों हाथ बोलूँगा। तो ये सवाल नंबर 1, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन में किस किसने दूध पिलाया? तो इसका जवाब है कि सबसे पहले माँ हज़रत आमना ने दूध पिलाया। नंबर 2, नबी के चचा अबू लहब की लोंडी शुएबा ने भी दूध पिलाया। नंबर 3, दाई हलीमा ने दूध पिलाया। और नंबर 4 है कबीला बनु सद की एक औरत, जिसको नबी के चचा हज़रत हमज़ा को भी दूध पिलाने के लिए दिया गया था। तो सवाल नंबर 2 है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा की 2 खूबियाँ क्या है? तो वो 2 खूबियाँ हैं कि नंबर 1, सबसे बढ़कर पाबंद अहद, और नंबर 2 है कि सबसे बढ़कर अमानतदार। सवाल नंबर 3 है कि मक्का से मदीना हिजरत कब हुई? इसका मुख्तसर वाक़या पेश करें। तो इसका जवाब है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक के 53वें साल में 53 ईयर्स 53वें साल में हिजरत हुई। और वाक़या ये है कि उसमें उम्मे माबद के ख़ैमे में आप हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जाना और इजाज़त लेकर एक मरी तुल्ली कमज़ोर बकरी के थनों में से इतना दूध दोना कि उम्मे बाबत के घर वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध पीकर आप सभी सैर याब हो गए। तो सवाल नंबर 4 है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ाएँ बयान करें। तो उनकी ग़िज़ाएँ हैं पसंदीदा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पसंदीदा ग़िज़ाएँ हैं वो है नंबर 1 खजूर, नंबर 2 शहद, और नंबर 3 है दस्त का गोश्त, और नंबर 4 है कद्दू, और नंबर 5 है जौ की रोटी। तो सवाल नंबर 5 है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात की तादाद और इनमें इनके इस्म मुबारक क्या क्या हैं, मतलब इनके नाम क्या क्या हैं। मतलब हमारी जो अम्माएँ हैं, हमारे जो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उनके कितने निकाह हुए और हमारी कितनी अम्माएँ हैं। तो ये यहाँ बताया गया है कि अज़वाज मुतहरात की तादाद और उनके नाम बताइए। तो इनके जवाब है कि कुल अज़वाज मुतहरात 11 हैं, और उनके नाम हैं हज़रत खदीजा, हज़रत सौदा, हज़रत आयशा, हज़रत हफ्सा, हज़रत ज़ैनब, हज़रत उम्मे सलमा, हज़रत ज़ैनब बिनत जहश, हज़रत जुवेरिया, हज़रत उम्मे हबीबा, हज़रत सफ़िया, हज़रत मेमुना। सवाल नंबर 6 है कि मर्दों, औरतों, ग़ुलामों और बच्चों में से सबसे पहले किसने इस्लाम कबूल किया? तो इसका जवाब है कि मर्दों में तो इस्लाम कबूल किया हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने, और औरतों में हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है, और ग़ुलामों में है हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा ग़ुलाम हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, और बच्चों में आपके चचेरे भाई हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो हैं। तो सवाल नंबर 7 है कि ग़ज़वा बदर कब और क्यों हुआ? तो इसका जवाब है कि ग़ज़वा बदर रमज़ानुल मुबारक की 17 तारीख को 2 हिजरी में हुआ, और इसलिए हुआ कि तागूत अकबर
اور اس امت کا فرعون ابو جہل نے اکڑ دکھائی اور تکبر کیا، اس کو اس کے لشکر کے ساتھیوں نے سمجھایا کہ قریش کے جس قافلے کو بچانے کے لیے ہم مکہ سے روانہ ہوئے تھے وہ قافلہ تو مدنی لشکر کے ہاتھ سے بچ کر نکل گیا ہے، اس لیے ہم بھی واپس مکہ لوٹ چلیں۔ لیکن وہ نہیں مانا اور بدر تک آیا، اسلامی لشکر سے ٹکرایا اور مارا گیا، کیونکہ اسلامی لشکر تو 313 صحاباؤں کے ساتھ نامکمل تیاری کے ساتھ قریش کے اس قافلے کے مال یعنی 1000 تو اونٹ اور 50,000 دینار یعنی 262 کلو سونے کی مالیت کا سامان اور 40 آدمی تھے، تو وہ تو اس قافلے کا جو مال غنیمت کے روپ میں اس کا سامان لینے گئے تھے۔ جس قافلے کا سردار ابو سفیان تھا، اسلامی لشکر اتنے بڑے لشکر سے ٹکرانے نہیں گیا تھا۔ اللہ کی مہربانی ہوئی، یہ سب اللہ کی مہربانی ہوئی اور ہم کو فتح مبین ملی، اور یہ سارے کا سارا وجہ ابو جہل کی غروریت کی وجہ سے ہوا اور وہ اس ضد کی وجہ سے قتل ہوا۔ سوال نمبر 8، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اور کون کون سی جنگیں خود لڑی؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ جو کل جنگیں ہیں چھوٹی بڑی، ان کی جو تعداد ہے وہ ہے 65 سے 70، اور آپ نے کئی جنگوں کے اندر خود جنگ لڑی، جیسے جنگ بدر ہے، جنگ احد ہے، جنگ فتح مکہ ہے، جنگ خیبر ہے، جنگ خندق ہے، اس طرح سے کئی جنگوں کے اندر آپ نے شرکت کی۔ سوال نمبر 9 ہے کہ معراج شریف کا واقعہ کیا ہے، اس کا تھوڑا سا مختصر بیان کریں، اور سب سے بڑی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے، مطلب معراج شریف کا واقعہ مختصر بیان کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے۔ معراج شریف تو آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور براق کو بھیجا ہے، اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے خانہ کعبہ گئے ہیں، اور خانہ کعبہ کے اندر انہوں نے نماز ادا کی ہے، اور وہاں سے آپ تشریف لے گئے مسجد اقصیٰ، اور مسجد اقصیٰ کے اندر تمام انبیاء کرام کو وہاں نماز پڑھائی ہے، اور وہاں سے آسمان کا سفر شروع ہوتا ہے۔ پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، پانچواں آسمان، چھٹا آسمان، ساتواں آسمان، اور ان سبھی آسمانوں کے اوپر جتنے بھی نبی وہاں ان کو ملے ہیں ان سے سلام دعا ہوئی ہے، انہوں نے مرحبا کہا ہے، اور ہمارے نبی کی جو نبوت ہے اس کو اقرار کیا ہے۔ اور اس کے بعد میں 7ویں آسمان کے بعد میں آگے آتا ہے سدرۃ المنتہا مقام آتا ہے، تو اس مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کہہ دیتے ہیں کہ بھئی میں آگے نہیں جاؤں گا، نو پرمیشن۔ تو وہاں سے آگے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملنے گئے ہیں، اور وہاں سے انہیں جو بھی نماز وغیرہ جو بھی ملی ہے، اور جو بھی ان اللہ کے بیچ میں اور ہمارے نبی کے بیچ میں جو بھی گفتگو ہوئی ہے وہ گفتگو لے کر آپ آئے ہیں، اور وہاں سے واپس چھٹے آسمان پر آئے ہیں۔ تو کہیں لکھا ہوا تو ہم نے پڑھا نہیں ہے، لیکن تقریباً زیادہ سے زیادہ یہ سنا ہے کہ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ کیا لے کے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا میری امت کے لیے 50 نمازیں ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ بھئی میری امت کے لیے 2 نماز تھی، وہ بھی وہ پڑھ نہیں سکے تھے، آپ کی امت 50 نماز نہیں پڑھ سکے گی، اللہ تعالیٰ کے پاس واپس جائیے۔ تو چھٹے آسمان سے واپس اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ 5 نمازیں کم کر دیتے ہیں۔ اس طرح سے 9 چکر لگ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ 5 نمازیں کم کر رہے ہیں، اور ہمارے نبی بھی جا کے صرف گزارش کر رہے ہیں، اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ دیدار کر رہے ہیں۔ تو کل ملا کے یہ ہے کہ 9 چکر لگ گئے ہیں، 9 پنجے 45، یعنی 45 نمازیں معاف ہو چکی ہے، اب رہ گئی ہے 5 نمازیں۔ تو اس 5 نماز کے لیے بھی موسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی سے فرما رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ جاؤ اور کم کرو، لیکن ہمارے نبی نے کہا کہ نہیں موسیٰ، یہ 5 نمازیں رہ گئی ہے، مجھے اب جانے میں شرم آتی ہے، اگر میں دوبارہ جاؤں گا تو یہ 5 نمازیں بھی معاف ہو جائے گی اور میری امت کے لیے کوئی نماز نہیں بچے گی۔ اور اسی وقت غیب سے آواز آتی ہے کہ میرے محبوب، ہم ہمارے قول پر قائم ہیں، آپ کی امت نماز پڑھے گی 5، لیکن ہم ہمارے قول کے اوپر قائم ہیں، ہم آپ کی امت کو اس 5 نمازوں کا ثواب 50 نمازوں کے برابر دیں گے۔ تو یہ تو ہے معراج شریف کا واقعہ۔ اور رہا سوال معجزے کا، تو معجزہ تو سب سے بڑا وہی ہے کنکریوں والا، اور اس سے بڑا معجزہ کیا ہے کہ ابو جہل کے مٹھی کے اندر جو کنکریاں ہیں وہ خود منہ سے بول رہی ہے، تو اس سے بڑا تو معجزہ اور کوئی ہو نہیں سکتا۔
اور سوال نمبر 10 ہے کہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات اور اخلاق بیان کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عادات ہیں اور جو اخلاق ہیں، تو نمبر 1 شرین اخلاق ہیں، بلند پایا کردار ہے، فکر راست گوئی ہے، امانت دار طور طریقے ہیں، مسلسل غور و خوض ہے، شاداب عقل ہے اور برے کام سے پرہیز ہے، فاضلانہ اخلاق ہے اور سب سے زیادہ معزز ہمسایہ ہے۔ تو سوال نمبر 11 ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت پاک سے پہلے عرب کے حالات کیا تھے؟ تو عرب کے حالات اس طرح سے تھے کہ بت پرستی میں عرب کے سارے لوگ ڈوب گئے تھے۔ ان کے 4 بڑے بت تھے، لات، منات، عزا اور ہبل، اور ان لوگوں نے خانہ کعبہ کو بھی 360 بتوں سے بھر دیا تھا۔ بتوں کا طواف کرتے تھے، بتوں کے آستانے پر لے جا کر جانوروں کو ذبح کرتے تھے۔ قریش کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے، کوئی انسان ہمارے مرتبے کے لائق نہیں، ہم حج کے دوران عرفات نہیں جائیں گے، ہم حج کرنے آئے ہوئے لوگوں کی کھانے کی چیزیں نہیں کھائیں گے، حج پر آنے والے لوگ پہلا طواف ہمارے دیے ہوئے کپڑوں سے کریں گے، اور اگر کسی سال کبھی ہم کپڑے نہیں دے سکے تو مرد ننگے اور عورتیں ایک پتلا سا کرتا پہن کر طواف کرے گی۔ تو اس طرح کے عرب کے حالات تھے۔ سوال نمبر 12 ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مطابق آپ کیا جانتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ قبیلہ بنی سعد کی ایک خاتون تھی۔ ان کے شوہر کا نام حارث تھا، ان کے والد کا نام ابی زویب تھا، ان کی اولادوں کا نام عبداللہ، انیسہ اور شیمہ تھا، اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب نے ہمارے نبی کو یعنی اپنے پوتے کو 2 سال کے لیے دودھ پلانے کے لیے، پالنے پوسنے کے لیے، گاؤں کی آب و ہوا میں تازہ رکھنے کے لیے، بیماریوں سے دور ہونے کے لیے، اپنی اعضاء کو، اپنی ہڈیوں کو مضبوط کرنے کے لیے، اور شروع سے ہی گاؤں کی پیور اوریجنل عربی زبان سیکھنے کے لیے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا تھا۔ تو یہ ہو گئے سوال نمبر 12۔ اب آتا ہے سوال نمبر 13 کہ اسلام کی بنیاد کیا کیا ہے اور کسی ایک کی تحریر کرو۔ تو اسلام کی جو بنیادیں ہیں وہ ہے توحید اختیار کریں، نمبر 2 ہے یوم آخرت پر ایمان لائیں، اور نمبر 3 ہے برائی سے نفس کو کنٹرول کریں، اپنے سارے معاملات اللہ کو سونپ دیں، اور نبی کی رسالت پر ایمان لائیں، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ کو ہر کوشش میں پورا کریں۔ اور سوال نمبر 14 ہے کہ مولا علی کرم اللہ کون تھے؟ ان کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ مولا علی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی تھے۔ مولا علی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے۔ مولا علی چوتھے خلیفہ تھے۔ مولا علی نے 12 سال کی عمر میں یعنی بچوں کی عمر میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا، اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی کو بیٹے کی طرح سمجھتے تھے۔ اور سوال نمبر 15 ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل تحریر کریں۔ تو اس کا جواب ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو اسلام میں ایسی مثال نہیں ملے گی کہ پیاسے خود اور سارے خاندان کے لوگ شہید ہو گئے لیکن ظالم یزید کی بات نہیں مانی۔ تو اس طرح سے یہ بوندی کے اندر یہ مقابلہ ہوا ہے، اور یہ 2026 میں یہ مقابلہ رکھا گیا ہے جس میں تقریباً 55 اسٹوڈنٹ نے بھاگ لیا ہے، اور جو اس کا ٹائم تھا وہ پیپر کا ٹائم تھا 9 بجے سے 11 بجے تک تھا، اور اچھا ڈسپلنری پروگرام تھا، اور آنسر کاپیز کی چیکنگ کی جائے گی، اور پہلے آنے والے 10 بچوں کو 2/8/2026 کو شہنائی میری
میرج گارڈن میں حوصلہ افزائی کا جو پروگرام ہونے جا رہا ہے اس کے اندر انعامات بھی دیے جائیں گے اور پرشستی پتر سے بھی ان کو نوازا جائے گا. اور پیپر کے بعد بچوں کو ناشتہ بھی کروایا گیا اور سبھی کو ایک فکس انعام دیا گیا. ہمارے یوٹیوب چینل کی طرف سے ہم سوسائٹی کے صدر جناب عمران انصاری صاحب، نائب صدر جناب محمد احمد صاحب اور سرپرست جناب محمود شیروانی صاحب، جناب لٹور بھائی جو ہمارے اپ سبھاپتی ہیں نگر پریشد بوندی کے، اور ایڈوکیٹ نوید کیسر صاحب، ڈاکٹر عمر صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. پیپر میں کل 15 سوال تھے اور یہاں ہم نے ان 15 سوالوں کے جواب برابر دے دیے ہیں. ہو سکتا ہے تھوڑا تیز بولے ہیں کہ بھئی ویڈیو زیادہ لمبا نہیں ہو، پھر بھی یہ ویڈیو کم سے کم 17-18 منٹ کا ہو گیا ہے. آپ سے گزارش ہے اس کو پورا دیکھیں. ہو سکتا ہے کہ جوابات کے اندر تھوڑی غلطی ہو گئی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں. عمران صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج بوندی شہر میں خاتم النبیین شفیع المذنبین ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے ریٹن کمپٹیشن ایگزام کروایا ہے. دیکھ کر ہم کو بہت خوشی ہوئی ہے. دس از ریئل کمنٹس دیٹ آئی ایم لوکنگ فرسٹ ٹائم. آپ اپنے لب مبارک سے بتائیں کہ بوندی شہر میں اور بوندی شہر کے باہر آپ کی طرف سے واٹ از یور گڈ میسج؟ ہر سال پہلے بھی ہم لاک ڈاؤن کے پہلے ہر سال یہی کمپٹیشن کراتے تھے اور اس میں کئی مدرسوں سے کئی اسکولوں سے بچے حصہ لیتے ہیں اور اس سے اچھی نالج ملتی ہے. اس سے بچوں کا حوصلہ بڑھتا ہے اور اس کا گیان ملتا ہے. اچھا پیپر آپ نے بہت اچھا سلیکٹ کیا ہے. ہم پیپر بنانے والوں کو ہمارے چینل کی طرف سے مبارکباد دینا چاہتے ہیں. ہاں شیروانی صاحب کیا حکم ہے، کیا کہنا ہے؟ میری تو شہر کے عام عوام سے یہ التجا ہے کہ جو بچے گھروں پہ کوچنگ پڑھتے ہیں اردو کی وہ بھی پارٹیسپیٹ کریں، اور ہمارے پاس اتنے سارے مدرسے اتنے سارے دارالعلوم ہیں وہ بھی پارٹیسپیٹ کریں. ساتھ ہی اگلی بار ہم اس کا دائرہ بڑھا کے کوشش کریں گے کہ ہم اس کا دائرہ بڑھا کے شہر سے آس پاس 25-30 کلومیٹر تک کے جو گاؤں ہیں وہاں بھی ہم اطلاع پہنچائیں اور وہاں کے مدرسے کے بچے بھی اس میں، طلبہ بھی اس میں شریک ہوں. اگر آپ سے ہم یہ پوچھیں کہ اگلی بار سیلیبس کیا رہے گا تو کیا جواب ہے بھائی؟ سیلیبس کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ ایک ہم کتاب بنا لیں اور اس کتاب میں جو سوال اور جواب دونوں ہوں گے، جیسے ہماری دوسری کتابیں ہوتی ہیں ایسے کتاب بنا لیں اور بچہ اس کتاب میں سے تیاری کر کے آئے، اس میں سے اس کے کوشچن ہوں گے. بہت بہت شکریہ. ہم بھی اس کتاب میں 100 سوالوں میں سے 25 سوال ہماری طرف سے دیں گے انشاءاللہ. شکریہ انشاءاللہ.